बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा फैसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डस्का ज़िमनी इंतखाब को कलअदम करार दे दिया गया है। एक तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा और सराहा इस फैसले को, और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की साख इस फैसले के बाद बढ़ गई है। मगर इस फैसले के खिलाफ मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई है। क्या हो सकता है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ सेनेट इलेक्शन की ताज़ा सूरत हाल, इत्तेहादियों का रवैया और जोड़ तोड़ के हवाले से भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी दीगर खबरें हैं, जैसे FATF का मामला है। आखिर बेशुमार कोशिशों के बावजूद फिर से यह खबर सामने आ गई है कि पाकिस्तान को आइंदा 4 माह के लिए जो मोहलत दी गई है कि ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा। इसमें असल मसला है क्या? इंडिया पाकिस्तान के हवाले से जो हॉटलाइन पर रब्ता हुआ है DJMOs के माबैन, इस ब्रेक थ्रू की असल नोयत है क्या? इसके ऊपर भी हारून साहब के हम तज्जिया लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो सेनेट बात करेंगे, मगर डस्का तो ऐसे लगता है कि जनरल इलेक्शन की इसी सूरत हाल बन गई है। इलेक्शन कमीशन कल तक जानिबदार था, अपोजिशन की तरफ से बात हो रही थी, अब हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन कमीशन का रवैया मुख्तलिफ है। जनरल इलेक्शन में भी कभी ऐसा नहीं हो। सिर्फ ये नहीं है कि वकील तो उनके नून लीग का ये दलाइल देता रहा कि 14 हल्कों में होना चाहिए, दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। वो उम्मीदवार ने कहा नून लीग के ने कि 14 में होनी चाहिए, 14 से 23 के दरमियान। सडनली ये क्या हुआ कि उन्होंने कहा पूरे हल्के में। देखिए फायरिंग तो हुई है डस्का में एक जगह पे, फर्ज कीजिए उससे करीबी पोलिंग स्टेशन भी मुतासर हुए हों, और बाकी ये वो 20 पोलिंग स्टेशनों का मामला, तो मैक्सिमम 30-40 पे पोलिंग होनी चाहिए थी। सिर्फ यही नहीं है, कुर्रम का भी उन्होंने नोटिस ले लिया है और बजाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इलेक्शन कमीशन सुनेगा। इलेक्शन कमीशन इंसाफ बांटने पर तुला हुआ। अच्छी बात नहीं है? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, वो मतलब ये है कि री पोलिंग का तो ये खुद मुतालबा शुरू में नहीं कर रहे थे। जब ज़रा नरमी दिखाई, इमरान खान ने कह दिया। इमरान खान साहब वो सियासत की बारीकियों को तो नहीं समझते ना। ट्वीट इतना बड़ा किया था उन्होंने, तो बड़ा क्या मतलब, ये कह दिया बीच में करा लें। जब उन्होंने देखा कि ये पीछे हट रहे हैं तो उन्होंने यलगार कर दी, और मीडिया में लोग उनके बहुत हैं, और ये तासुर कायम करने में वो कामयाब हो गए कि इन्होंने बड़े पैमाने पे धांधली की। धांधली तो हुई और दोनों ने की, ये दोनों की कैपेसिटी है, उनकी हुकूमत है, और तजर्बा कम है, इनका तजर्बा ज़्यादा है। नदीम चंद कहते हैं, मैंने इमरान खान साहब से कहा था ये सईद मेहदी के दामाद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने न बनाए, मगर इन्होंने अफसरों की मानी। वो तो अफसरों के घेरे में इमरान खान साहब तो जाते हैं 11 बजे दफ्तर, 5 बजे आ जाते हैं। फाइलें वाले भी नहीं पढ़ रहे, बस मीटिंग वीटिंग की, इधर उधर की बातें सुनी और वापस आ गए। कोई नामाक से काम नहीं कर रहे। वो कहते थे मैं छुट्टी भी नहीं करता, और ये वो। हाँ। और सियासी मुशीर भी ऐसा लगता है कि अब कोई नहीं रहा, जहांगीर तरीन भी चलेगा। जहांगीर तरीन के बारे में एक बात बता दूं, सारा झूठ छप रहा है। जहाज ले लिया, चढ़ गए, चले गए, फलां से बात कर ली, कुछ भी नहीं है। वो आराम से बैठे हुए हैं, बस ज़्यादा ज़्यादा इसरार किया उन्होंने तो उन्होंने किसी को फ़ोन कर दिया, कुछ अपना रोल प्ले हाँ, मीटिंग भी नहीं हुई है। वो गलत साबित हुई इत्तला जो थी। वो मीडिया लगा हुआ है, मीडिया पे बहुत नून लीग का असर, पूरे मीडिया पे तो नहीं, जो बिल्कुल गालिब असर उन्हीं का, पूरा मीडिया का मतलब 100% पे हो जाए। 100% पे तो किसी का कभी हुआ ही नहीं है। और बारसूख अखबार नवीसों में उनका असर बहुत ज़्यादा है। एक केस बना दिया, बड़ी धांधली हुई, और नून लीग धांधली नहीं करती, वो जाके वहाँ बैठे रहे। वो फायरिंग किसने की है? अच्छा जी, वो अपना रात को तो रब्ता करते रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं, ठीक कहते हैं, ज़रूर किया होगा। वो दिन को जब फायरिंग हुई उस वक्त इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश था? उस वक्त तो पोलिंग रोक देता, उस वक्त इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में था। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने भी बोला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं बोले। तो बहरहाल पोलिंग दोबारा होगी। और देखिए, वो सिविल सर्विस को एक मैसेज दे रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हमारे साथ तावन करें, या कम अज़ कम इनके साथ तावन न करें। गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी। वरना मतलब कुर्रम का बदले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाने की बजाय ये अचानक इस तरह का मामला हो गया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है। ठीक है, लेकिन हारून साहब, बहुत क्रेडिबल, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझती, बड़े क्रेडिबल सहाफ़ियों ने तस्वर किया जाता है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त के हवाले से। वो ये कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि धांधली हुई है, बड़े जानिबदार किस्म की चीज़ें थीं, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास बाकायदा सबूत की हैसियत से मौजूद है, और अगर पूरा ये इलेक्शन हो रहा है तो होने दिया जाए। नहीं, होता रहे,
وہ الیکشن کمیشن دیکھیے بہت ٹف مقابلہ ہوگا اور پی ٹی آئی کے جیتنے کا چانس ہے اس میں. اور ثبوت کس کے پاس؟ ثبوت تو یہ بھی ہے کہ پرویز رشید صاحب نے خبر پلانٹ کی اور یہ اس فیصلے سے بہت پہلے کئی دن پہلے کہ افسروں کے خلاف کارروائی ہوگی. ٹی وی کے رپورٹر کو کس نے بتایا تھا؟ میری اطلاع پرویز رشید نے بتایا تھا. کوئی نہ کوئی رابطہ ہے کہ دیکھیے نا ڈی ایس پی، اے سی اسسٹنٹ کمشنر، ڈی سی او، اپنا ڈی پی او، سب کے خلاف کارروائی، کمشنر اور آئی جی کے خلاف، اور کمشنر سے اور آر پی او سے کہا کہ ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے. تو یہ کوئی مثال ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ اس کی ایک بھی مثال ہے؟ الیکشن کمیشن تو دیکھیے نا حکومت پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جانبدار ہو گیا ہے، اور حالانکہ انہوں نے پہلے تو اظہار اعتماد کیا تھا اس پہ. ٹھیک تو دیکھیے 30-40 سیٹوں پہ تو الیکشن ہونا قابل فہم ہے. باقی خیر الیکشن کمیشن کی مرضی ہے، عدالتوں کی مرضی ہے، جو بھی فیصلہ کریں. ہائی کورٹ میں وہ چلے گئے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. وہ یہ بات ٹھیک کہی گئی ہے کہ گڈے گڈی کا کھیل تو نہیں ہے. اور دوسری دفعہ کون جانتا ہے یہ دونوں باز آ جائیں گے اپنی حرکتوں سے. لیکن دونوں جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اگر دوبارہ اور ایک اخبار نے یہ کہا کہ میرے پاس ثبوت ہے. نون لیگ نے تو کچھ نہیں کیا. رانا ثناء اللہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ احسن اقبال کیا کر رہے تھے؟ ایک نہایت جارحانہ پالیسی ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جاوید لطیف جہاں جائیں گے گل کھلائیں گے یا نہیں؟ رانا ثناء اللہ، احسن اقبال. احسن اقبال وہ ہیں جن کے خلاف ایک ایسے اخبار میں جو نون لیگ کا مخالف نہیں تھا خبر چھپی تھی تو اشتہاری غنڈے انہوں نے پالے ہوئے ہیں علاقے میں، ان کی مدد سے الیکشن لڑتے ہیں. اچھا جی وہ تو ذوالفقار چیمہ کو لائے نا آن ریکارڈ، اس سے پوچھے. ہاں جی دھاندلی تو ہوئی ہے. دیکھیں نا وہ 20 آدمی کا معاملہ بہت مشکوک ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ دھن تھی، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ وہ خوفزدہ تھے. ڈالا ہوگا دباؤ، پی ٹی آئی والے کچھ کم ہے؟ ملے نون لیگ کا تجربہ زیادہ ہے، مگر انہوں نے ایک ماحول بنا دیا. دیکھیے یہ ایک فضا مسلسل بن رہی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا حمزہ شہباز کی ضمانت ہوگی، آپ نے درست کہا تھا. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں نواز شریف کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، وہ ان سے کہیں زیادہ کہیں ہیں. 3-4 کائیاں پولیٹیشین اکٹھے ہو گئے ہیں. زرداری، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، ٹھیک ہے، اور بھی ہیں. بہت بڑا گروپ ہے. زرداری صاحب نے پنڈی میسج بھیجا ہے کہ مجھے ایک ٹریلر چلانے دیں، اس کی پوزیشن وزیر اعظم کی کمزور کرنے دیں. کہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے کہ مریم کو وہ کہتا ہے میں باہر جانے کی اجازت نہیں دوں گا، جو میرے خیال میں کوئی دانائی کی بات نہیں ہے. وہ اس پہ ڈٹ گیا ہے. وہاں سے واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. میں اس کو ویسے دانائی کی بات نہیں سمجھتا. ہارون صاحب ووٹرز کا، سپورٹرز کا بھی تو دباؤ ہوتا ہے. شاید اسی دباؤ کے تحت عمران خان نے یہ فیصلہ کیا. ووٹر کا کیا دباؤ؟ کہ آپ جس ایجنڈا کو لے کر آئے تھے، کرپشن کو نہیں چھوڑوں گا، وہ تو ان کے ورکر تو چاہتے ہیں. اوہو بھائی ملک میں مسائل کیا ہے؟ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جابز کریٹ نہیں ہو رہی. ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے، پولیس اور عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے. ملک میں عدم استحکام ہے، وہ زیادہ اہم ہے یا یہ کچھ مخالفین جو ہے ان کو سزا دینا؟ وہ تو جس طرح عمران خان کا مزاج ہے صرف چل پڑتے ہیں، باقی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اسی میں لگے ہوئے ہیں. زرداری صاحب کی حالت خراب ہے. ویسے عمران خان تو کوئی یکسوئی سے کام نہیں کر رہے، سب کر رہے ہیں، سب مزے میں تو اپنا عمران خان صاحب کی بھی کوئی بہت یکسوئی قائم نہیں. زرداری صاحب کی صحت خراب ہے، سوائے کریلے کے کچھ نہیں کھا رہے. ہاں جی اللہ تعالیٰ صحت دے. ہارون صاحب آپ تو شوگر ان کی بہت بڑھ گئی ہے. نواز شریف کی شوگر بڑھ گئی ہے، پھیپھڑوں کا مسئلہ پہلے ہی تھا، دل کا بھی مسئلہ ہے، ہارٹ کا بھی پرابلم ہے، دل سے دماغ کو جانے والی رگ کا بھی مسئلہ ہے، شوگر بھی زیادہ ہے. ڈپریشن کے بھی ہیں مریض. ڈپریشن تو اتنا ہے کہ کوئی جھلکتا. ڈپریشن یوسف رضا گیلانی کو بھی ہو رہا ہے. اگر آپ نے ان کی باڈی نہیں، اب امکان زیادہ کم ہو گیا نا جیتنے کا. ویسے تو پی ڈی ایم کے اجلاس میں انہوں نے یہ کہا کہ 12 آدمیوں سے میرا رابطہ ہے، لیکن ان کی باڈی لینگویج تو کچھ اور کہہ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی کے امیدوار کے جیتنے کے چانس بڑھ گئے. کیا جو زبیر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی ہارون صاحب، یہ بھی اسی بات کا شخصانہ ہے کہ گیلانی صاحب ویک ہو رہے ہیں؟ زبیر صاحب کے تو کہا کہ حفیظ شیخ اپنا سامان باندھ لے. یہ دیکھیے یہ ہمیشہ
نواز شریف کی اسٹریٹجی، یہ سب روبوٹ ہیں، انکلوڈنگ مریم کو 1 پونا کاغذ کسی نے لکھ کے دیا تھا 3/4 پیج، تو اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ٹیررزم پہ، وہ رٹا لگا کے کچھ فکرے کو، زیادہ تر پرویز رشید کے، کچھ عرفان صدیقی کے، کچھ اور لوگوں کے، وہ رٹا لگا ہی از اے روبوٹ، یہ باقی بھی یہی ہیں۔ دیکھیے اس کو اگر موقع مل جائے، بے نظیر کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، تصویریں اور یہ اور وہ اور کریکٹر اسیسینیشن، اور وہ ایک حسین حقانی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ خبر چلا دیتے تھے، بے نظیر نے کہا، اس نے کہا نہیں تھا بالکل کہ اذان بج رہا ہے، خبر اور جھوٹی خبریں اور نقد پیسے، میڈیا سے تو کام لینا ان پہ ختم ہے۔ اچھا انہوں نے کہا جی یہ کیا، یہ میں نے آپ سے کہا سول سروس کو میسج دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے نرمی دکھائی، پیغامات کا تبادلہ شروع ہوا، نواز شریف نے سگنل دے دیا کہ ان نرو کرو سول سروس کو، ٹھیک، اور سول سروس تو پہلے ہی ان کی گرفت میں تو ہے نہیں، کام کاج تو اللہ کے فضل سے انہوں نے سیکھا ہی نہیں، انہوں نے تو نعرے لگانے سیکھے ہیں، یہ ٹریلر پہ چڑھ جائیں، تقریریں کر لیں، ایجیٹیشن کر لیں۔ آپ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں اگر دوبارہ سے الیکشن اسی ڈسکا میں ہو رہے ہیں NA-75 میں تو پی ٹی اے کے جیتنے کے چانس ہے، پھر پی ٹی اے خوفزدہ کس بات سے، ہونے دیں؟ کون سے خوفزدہ؟ خوف کا کیا بات ہے، وہ اپنا رائٹ استعمال کر رہے ہیں، یہ سارے حربے ہوتے ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ وہاں تک نوبت نہ جائے، ان کا امیدوار ڈکلیئر ہو جائے۔ جن 20 پولنگ اسٹیشنوں کی بات کی جا رہی ہے وہاں تو ان کی میجورٹی ہے۔ وہ کہتا ہے ریٹرننگ آفیسر کہ اس میں 6 رزلٹ میچ کرتے ہیں، 14 نہیں کرتے، اگر اس کی بات مان لی جائے اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن میجورٹی تو ان اینی کیس وہاں پی ٹی آئی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب سلمان راجہ دلائل تو یہ دیتے رہے کہ 14 پولنگ اسٹیشنوں کا مسئلہ ہے، اور پھر انہوں نے اپنا موقع بدل لیا، عدالت نے کہا بھی آپ نے اپنا موقع بدل لیا، انہوں نے کہا نہیں پورے حلقے میں ہونی چاہیے، خوف کے مارے لوگ نکلے نہیں، اتنے ہی پولنگ ضمنی الیکشن میں اتنے ہی ووٹ پول ہوا کرتے ہیں، تو وہ اپنا ایک رائٹ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ دباؤ بڑھا کے سول سروس کو یا تو بڑی حد تک تو کام سے روک دیا جائے، اور یا اپنے حق میں استعمال کیا جائے، اس لیے کہ سول سروس کو یہ تو قابو نہیں کر سکے، اور ان سے سول سروس تو کو رکھتی ہے 56 کمپنیاں، 20-20 30-30 لاکھ تنخواہیں، کم از کم 10 لاکھ، تاریخ یاد رکھے گی یہ کمپنیاں، تو اپنا وہ یہ تو ہینڈل ہی نہیں کر سکے نا سول سروس کو۔ اب وہ مطلب یہ ہے کہ دباؤ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اگر یہ شیخ رشید کہتا رہا، شیخ رشید سمجھتا تو ہے، ویسے تو یہ ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے، خاموش ہی نہیں ہو سکتا کبھی، وہ اس نے کہا تھا بھائی جانے دو، تمہارا کیا لیتی ہے، کچھ سکون اور قرار ہو جاتا، میں خان صاحب کہاں مانتے ہیں۔ ہارون صاحب بہت سارے قانونی ماہرین ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو خود سے سزاؤں کے حوالے سے افسران کی سزاؤں کے اوپر آ کر ایک شیٹ جاری کر دی ہے اور اس قسم کی باتیں کر دی ہیں، یہ تو قانون ان کے ہاتھ میں آتا ہی نہیں ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن حکومت نے دائر کی ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی چارج شیٹ کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے الیکشن کمیشن کے۔ دیکھیے جی میں تو قانونی ماہر نہیں، اب چیف الیکشن کمیشنر کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے، یعنی آپ مقرر تو کر سکتے ہیں مگر ہٹا نہیں سکتے، یہ افسر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے جو کہتے فلاں کو فلاں جگہ لگا دو، فلاں کو فلاں، ان کے پرنسپل سیکرٹری کے بڑے کارنامے عمران خان صاحب کے بات کریں تو اس کے بارے میں تو اتنے ناراض ہوتے، اس کو کوئی ایکسپوجر تو نہیں تھا مرکز میں نظام چلانے کو، تو صوبے میں ایک افسر تھا، اور یہ اپنی پسند ناپسند کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ باقی میں تو کوئی ماہر قانون نہیں ہوں، دونوں طرح کی آرا ہیں، زیادہ رائے وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ عدالت اس کا فیصلہ کرے گی اور جلدی فیصلہ ہو جائے گا۔ دو آرا کی آپ نے بات کی، دو آرا حمزہ کی رہائی کے اوپر بھی ہیں ہارون صاحب۔ حمزہ شہباز کی رہائی پہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ مریم صاحبہ کے کندھوں کو وہ مضبوط کرے گا، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ مریم صاحبہ کو شدید پریشانی میں مبتلا کر جائے گی۔ مضبوط تو وہ بالکل نہیں کرے گا، ان کی باپ بیٹے کی اپنی سیاست ہے، وہ ان کے کام نہیں آئیں گے۔ باقی آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ ضمانت تو اس کی ہوگی، یہ تو آپ نے اور بھی بہت سے اقدامات ہوں گے۔ کوئی ہنٹ دے ہارون صاحب کس قسم کے اقدامات ہونے جا رہے ہیں؟ بھائی اپوزیشن کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ نہ کچھ مفاہمت ہو گئی ہے، یہ ہے اس کی بنیاد۔ زرداری صاحب کے لیے حالات سازگار کیے گئے، ان کے لیے سازگار کیے گئے، اور بھی کچھ لوگ رہا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہارون صاحب عمران خان صاحب کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہ ریزنز، یہ باتیں کافی نہیں ہیں؟ پیچھے ہٹ گئے،
عمران خان صاحب ایک تو کوئی یکسوئی ہے ہی نہیں آج کل, کوئی زیادہ حرکت نہیں کر رہے, اور باقی یہ ممکن ہے کہ اگر انہیں ڈسلاج کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں. میرا خیال ہے کہ یہ 2-3 ہفتے بہت اہم ہیں, اس میں ہو جائے گا. 3 مارچ کو تو دیکھیے نا الیکشن ہو جائیں گے سینٹ کے, درست. ادھر اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ کہ الیکشن ہوگا. 18 مارچ کی تاریخ انہوں نے ویسے مقرر کر دی ہے ارون صاحب. وہ الیکشن اگر ہوتا ہے تو بات دیکھیں, ویسے پی ٹی آئی کو عوامی تائید کے میدان میں پسپائی نہیں ہوئی ہے. پچھلی دفعہ کتنے ووٹوں سے ہارے تھے, تو اس دفعہ فرض کیجئے وہ ہار جائیں 2-4-5 ہزار 7 ہزار ووٹوں سے ہار جائیں, فرض کیجئے. ٹھیک ہے, تو پچھلی دفعہ کتنے ووٹوں سے ہارے تھے؟ پچھلی دفعہ ان کے 61,000 تھے اور جیتنے والے کے 1,01,000 تھے. وزیر آباد میں بھی یہی صورتحال تھی. رہ گئی دھاندلی, تو دھاندلی میں تو دونوں کسر نہیں چھوڑتے. سینٹ الیکشن میں کیا ہوگا ارون صاحب؟ سینٹ الیکشن میں شبلی فراز کی سیٹ خطرے میں, اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں. مضبوط کینڈیڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ پختونخوا میں اور بلوچستان میں مضبوط امیدوار ہوتا ہے جس کی جیب میں پیسے ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اچھا آدمی ہے وہ. مطلب یہ ہے کہ ذہنی بیداری تو اس میں ہے اور متحرک بھی ہے, فعال بھی ہے, مگر ان کے والد اتنے پیسے چھوڑ کے نہیں گئے دنیا میں کہ وہ بڑے کروڑوں روپے بانٹ سکیں. 1-8 سیٹ کم ہو سکتی ہے, پاسبل ہے. فیصل باوڈا کی سیٹ بھی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں نکتہ قانونی یہ ہے کہ بھائی انہوں نے جھوٹ بولا. 62-63 کا ان پہ طلاق ہوتا ہے. یہ امریکی شہری تھے, انہوں نے کہا میں نہیں ہوں, وہ کوئی اس کا بتایا نہیں. غالباً ان کے ایسٹس کا بھی کوئی ذکر ہوگا بیرون ملک, اگر ہیں, کہتے تو ہیں, بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہیں, تو وہ تو الیکشن ہو چکے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد جائے تو پھر وہ تو سیٹ گئی, اس لیے کہ میجارٹی, پھر تو میجارٹی, سمپل میجارٹی سے نیا سینیٹر چنا جائے گا, یا اس سے پہلے فیصلہ ہے جب میں کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, لیکن ارون صاحب وہ اپنی ڈوئل نیشنلٹی چھوڑنے کے لیے بھی تیار تھے, اور انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ وہ سینٹ کی انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو انہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا, چھپایا گیا اس کو. تو اس پہ خیانت کا الزام آئے گا, غلط بیانی کا الزام آئے گا, 62-63 کا طلاق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پنجاب کے حوالے سے ارون صاحب کیا خبریں ہیں؟ چودھری پرویز الہی بتایا جا رہا ہے, کیا کہنے جی, کیا کہنے, کیا چمتکار دکھایا جی چودھری پرویز الہی کو. سلام پیش کرتا ہوں میں. ہاں جی, میرا یہ خیال ہے کیا تو مطلب فائنلی جو ہوا وہ تو ہے تو ٹھیک, اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے. غالباً انہوں نے پیپلز نون لیگ والوں کو ڈرایا تھا, نون لیگ سے رابطے ذرا بہتر ہو گیا لگتا ہے. دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عمران خان اور نواز شریف کی مرضی کے بغیر ہوا ہو. ٹھیک, کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہے, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے پیپلز ان سے کہا, نون لیگ والوں سے بھی تمہاری سیٹ جائے گی, خطرہ ہے, جا بھی سکتے تھے, اور ان سے کہا کہ تمہاری جائے گی تو بہتر ہے. دیکھیں نا, ان کے اپنے تو 10 ووٹ تھے. پیپلز پارٹی والوں کو دیکھیں چودھری صاحب اپوزیشن کو بڑا ٹائم دیتے ہیں اسمبلی میں, تعلقات ٹھیک رکھتے ہیں. ان کا ایک محور ہے ساری سیاست کا, تعلقات ٹھیک رکھتے ہیں, بٹر نہیں ہوتے, غصے میں نہیں آتے, سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. جب 10 ووٹوں سے کامل علی آغا کو سینیٹر بنوا لیا, اگر جب میرے خیال میں کامل علی آغا کے سینٹ میں جا بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں, لیکن یہ کہ ایک آدمی جو ان کا لائل ہے, ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے, وہ ظاہر ابلائج ہوگا, اور یہ وقتی طور پہ ایک بڑی سیاسی کامیابی ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے 10 ووٹوں سے 40 ووٹ چاہیے تھے, 40 سے بھی کچھ زیادہ, تو انہوں نے اپنا سینیٹر تو بنوا لیا. یہ چودھری صاحب کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی, اگر مثلاً یہ قافلے کو مرج کر دیتے پی ٹی آئی میں, انہیں چیف منسٹر بنا دیتے یا اسپیکر بھی بناتے, مگر یہ کہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی, وہ تو آئے ہی نہیں. 2 سال کے بعد قدم رنجہ فرمایا ان کے گھر پہ, اور خسرو بختیار وزیر بن سکتا ہے تو منسل کیوں نہیں بن سکتا. تو مطلب یہ بڑا کمیونیکیشن گیپ رہا. اب آگے کچھ بہتری ہوئی ہے لیکن اتنی نہیں ہوئی, اور جہانگیر ترین کے معاملے میں بھی بہتری. جہانگیر ترین کی واپسی کے بعد اس پہ FIR درج ہے, ٹھیک ہے, کیا وہ یہ بھول سکتا ہے؟ وہ نہیں چاہے گا سیاست میں متحرک ہو. 2 دفعہ ہی سینڈ دا میسج ٹو پرائم منسٹر, جب ان کے ادھر سے بھی میسج آیا, ادھر سے بھی گیا کہ اسحاق خاقوانی کو سینیٹر بنا دے, اور اسحاق خاقوانی سے بہتر سینیٹر پورے ملک میں ان کے پاس نہیں تھا. محنتی, دیانتدار, شائستہ, وسیع تعلقات, قانون کا فہم,
ٹھیک ہے نا, بڑا سلیقہ مند وزادار آدمی, اس کو نہیں بنایا. وجہ پیسے نہیں تھے ہارون صاحب؟ نہیں پیسوں کا کیا, نور پنجاب میں پیسوں کی کیا ضرورت تھی؟ اون بپی کو بنا دیا, اون عباس بپی کو بھی بنایا, اور سیف اللہ نیازی کو بنا دیا, درست, اور اعجاز چودھری کو بنا دیا. ان کے پاس کون سا ہنر ہے؟ وہ ہارون رشید کے دربار میں ایک کنیز پیش کی گئی کہ اس کی قیمت ہے 1,00,000 دینار, یس 1,00,000 دینار. اس نے کہا اس کے ہاتھ میں کون سا ہنر ہے؟ اچھا بھائی ہنر مند بھی ہوتے تھے کنیزیں اور غلام. لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ مسلمان معاشرہ تھا؟ ایسا تھوڑی تھا جیسے آج ہم ہو گئے ہیں. وہ سکھاتے تھے ان کو میوزک, کتابت, فن تعمیر, کوئی بے شمار فنون سکھاتے تھے. وہ بڑے بڑے ان میں لائق لوگ ہوتے تھے, پھر وہ آزاد کر دیے جاتے تھے. عطا بن ابی رباح کا واقعہ کو تھے, اور ایک وقت آیا انہوں نے اتنا علم حاصل کیا کہ ان کے مالکن نے کہا کہ بھئی یہ تو اہل خلق خدا ان کے پاس آتی ہے اصول علم کے لیے. جناب عبداللہ بن مسعود نے, جنہیں سب سے بڑا فقیہ سمجھا جاتا ہے, یعنی کہ بڑے کبار صحابہ کے بعد, کبار صحابہ میں وہ خود ہی شامل ہی تھے, بڑے بڑے آدمی تھے. علمی طور پہ ایسا آدمی دنیا میں تاریخ میں کم پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی کے گھر کے باہر جا کے لیٹ گئے, ہاں جی, وہ باہر نکلا تو اس نے کہا میں ایک حدیث کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا غضب کیا, کیا غضب کیا؟ مجھے حکم دیا ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. فرمایا کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا, پیاسا کنویں کے پاس. یہ علم سے رغبت تھی, ساری زندگی علم کو دی. تو انہوں نے کہا جس شہر میں عطا بن ابی رباح موجود ہو اس میں کسی اور سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کنیز سے ہارون رشید نے پوچھا اس کے ہاتھ میں کون سا ہنر ہے؟ اس نے کہا جہاں پناہ اس کے ہاتھ میں نہیں, اس کے پاؤں میں ہنر ہے. تو یہ جو جن کے پاؤں میں ہنر تھا وہ ہو گیا سینیٹر. چلیے میں اس کے ساتھ جس کے ہاتھ میں ہنر تھا اسے کوئی پوچھتا نہیں. چلیے ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. سینٹ الیکشنز کے اوپر ہی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ FATF کا معاملہ اور پاکستان کی صورتحال. اسٹے ود اس. بلا شبہ بہت سی کوششیں کی گئیں, مسلسل کرتے رہے, امید بھی بڑی تھی کہ اب کی بار شاید کوئی بہتری آئے, مگر جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں, گرے لسٹ میں ہی ہیں ابھی. دیکھیے نا بہتری تو اتنی آئی کہ ہم بات ادھر نے کہا 90%. اگر پوائنٹ شمار کریں 27 تو ڈیفینیٹلی 24% 90% بہتری آئی ہے. کہ جی 88% آئی ہے. خود اس نے کہا, کیا نام ہے اس کا, مارکس پلیئر, اس نے کہا قابل تحسین کارکردگی ہے. دیکھیں 2-3 اعتراضات ہیں. اس کے باوجود کیوں نہیں ہوا, اس پہ میں آتا ہوں. اس کے باوجود کیوں نہیں ہوا, 2-3 پوائنٹس ہیں. 1373 آدمی ہیں نامزد جو ملوث ہیں, اور ان کے ساتھ کام کرنے والے بھی یہ بھی کہا, اقوام متحدہ نے قرار دیا. اچھا ان کے خلاف کارروائی کریں, عدالتوں میں مناسب کارروائی نہیں ہوتی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے استغاثہ محنت نہیں کرتی. ڈینیل پرل کے کیس کا حوالہ جس پہ امریکہ نے احتجاج بھی کیا. ٹھیک, تو وہ استغاثہ مضبوط وہ اپنا کیس پیش نہیں کرتا. عمر شیخ کے معاملے میں تو امریکہ نے احتجاج بھی کیا. بات یہ ہے کہ اگر 27 میں 24 پوائنٹ پہ پیش رفت ہوئی ہے, اور پیش رفت ایسی ہوئی ہے جس کو FATF کا پریزیڈنٹ کہتا ہے قابل تحسین ہے. بات یہ طاقت کی دنیا ہے. چین کے سوا, ملائیشیا کے سوا, ترکی کے سوا آپ کی حمایت کرنے والا تو کوئی نہیں. ادھر امریکہ اور انڈیا ہے. انڈیا اور امریکہ کا مجموعی رسوخ بہت زیادہ ہے. اسرائیل ہے, تو چین کے ساتھ آپ کی دوستی ہے. اور چینی آپ ایک حد سے زیادہ آپ کی مدد نہیں کرتے. ان کا سنکیانگ کا پرابلم ہے, وہ ٹیررزم, کمیونسٹ پارٹی کے حکمران پارٹی کی پالیسی ہے کہ ٹیررزم کے معاملے میں کوئی نرمی نہ کی جائے. شکایت انہیں افغانستان سے, ہم سے نہیں ہے کہ افغانستان سے لوگ جاتے ہیں. تو پیش رفت تو ہوئی ہے, یعنی وہ تو چاہتے تھے. انڈیا کی تو ساری گیم یہ تھی کہ بلیک لسٹ میں چلا جائے پاکستان, تو گرے لسٹ میں. لیکن جس انداز, اچھا افغانستان میں اب وہ کہتے ہیں اور پریشرائز کریں. جی, اور پریشرائز پاکستان اب نہیں کر سکتا. کیوں ہارون صاحب؟ اس لیے جتنا, اب تو کہا نہیں حکومت نے, جتنا دباؤ
BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے DGISPR نے کہا, جنرل کیا نام ہے ان کا, جنرل افتخار, جنرل افتخار, بابر افتخار صاحب نے کہا کہ ہم جتنا دباؤ ڈال سکتے تھے ہم نے ڈال دیا. اچھا ٹھیک ہے. پھر یہ بھی کہا کہ یہ 1990 کا افغانستان نہیں ہے کہ کابل پہ چڑھائی کر دے طالبان. آبویسلی امریکی وہاں اسلحے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اڈے ہیں بڑے بڑے وسیع و عریض اڈے ہیں, ان پہ بمبار طیارے ہیں, ابھی ان کے لوگ باقی ہیں وہاں, انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. اور یہ کہا کہ پاکستان بھی وہ پاکستان نہیں ہے, یہ وہ افغانستان نہیں ہے کہ, اور یہ وہ پاکستان نہیں. اشارہ تو انہوں نے دیا کہ جو کچھ بس میں اور بھی کریں گے, مگر کتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں. ایک حد سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی پاکستان اور دباؤ ڈالے. نگران حکومت کی تشکیل بہت مشکل ہے کہ کیسے ہو سکتی ہے. جو لوگ افغان معاشرے کو سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ افغان خود ہی بنا سکتے ہیں نگران حکومت. یعنی نہ اشرف غنی ہو, نہ طالبان کا نمائندہ ہو, کوئی غیر جانبدار آدمی ہو. ان کا جرگے کا سٹائل ہے, وہ ایک ڈسکشن کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, ٹھیک, اور اتفاق رائے سے وہ جرگہ تشکیل دیا جاتا ہے, سارے فریق اس میں موجود ہوتے ہیں, ڈسکشن اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک مسئلے کا حل نہیں نکل آتا. دیکھیے نا روسیوں نے وہاں کا منظم مسلط کرنے کی کوشش کی, ایک زرعی معاشرہ, اور اس میں بھی بہت بڑا کاروبار جو ہے وہ سمگلنگ کا ہے, اور اس میں کیا اسی میں انہوں نے جمہوریت نافذ کرنے کی کوشش کی. بھائی اس کا اپنا ماڈل ہوگا, ایک ہسٹوریکل پروسیس میں قبائلی معاشرہ جدید معاشرے میں ڈلتا ہے, ابھی وہاں تک نہیں پہنچا. تو وہ اپنا سی پیک کی وجہ سے بھی ظاہر ہے آپ سے خوش نہیں ہے, اگرچہ اس معاملے میں براہ راست سی پیک کا اتنا دخل نہیں ہے. تو پاکستان تو دیکھیں ممکن ہی نہیں. سی پیک ویسے سلو ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, سی پیک پہ اس رفتار سے کام نہیں ہو سکے جس پہ ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ امریکہ کے لیے, اسی لیے تو انہوں نے ایران میں $400 بلین کی سرمایہ کاری کیا. وہ سعودی عرب کا قصہ رہ گیا, وہ دیکھیں بریک سے واپس آ کے بات کر لیتے ہیں, ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کر لیتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سعودی پرنس کے ساتھ جو رابطہ کیا ہے جو بائیڈن نے, اس سے متعلق بات ہوگی. یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ انڈیا پاکستان کے DGMOs کے مابین جو ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوا ہے, کتنا بڑا بریک تھرو ہے اور اس کی اصل نوعیت کیا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. FATF سے ریلیٹڈ ہارون صاحب, اگر 4 مہینے کی مہلت مل گئی ہے تو 4 مہینے میں کچھ کر پائیں گے ایسے میں جب ویسے ہی افراتفری ایک سیاسی ہاں کر پائیں گے. دیکھیں نا, زیادہ کام ہو گیا, تھوڑا کام باقی ہے. ڈائریکشن ٹھیک ہے بنیادی طور پہ, اس کی اپریسیشن کی ہے انہوں نے, لیکن پرابلم پیدا کرتے ہیں امریکہ اور انڈیا. امریکہ سے انڈیا کو تو آپ نہیں سمجھا سکتے, امریکہ سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی پیش رفت ہوگی انشاءاللہ تعالی. امید ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل آئے گا. سعودی عرب میں اتنی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے شاہ سلیمان سے بات ہو گئی ہے, یہی وہ چاہتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ لوکل کنزمپشن کے لیے کہا تھا, اقتدار بچ گیا کم از کم وقتی طور پہ. محمد بن سلیمان کا جو خطرے میں نظر آ رہا تھا, ٹھیک ہے, جو مقید شہزادے تھے جیل میں تھے, جو پکڑے ہوئے تھے, ان کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ ان لوگوں کے بھی مراسم ہیں, امریکہ سے بھی برطانیہ سے بھی, اور سلطان پرنس نائف کا کردار بڑھ جائے گا. اور سعودی عرب کے ساتھ ذرا بہتری آنے سے یہ کہ ایران پہ دباؤ بڑھ جائے گا, جو اصرار کر رہا تھا کہ پہلے اپنی پابندیاں ختم کریں پھر ہم یورینیم افزودگی کی سطح تک رہیں گے. تو یہ ایک پیش رفت ہے, کچھ آسانی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, انڈیا پاکستان کے DGMOs کے مابین جو رابطہ ہوا ہے ہارون صاحب, یہ کتنا بڑا ریلیف یا کتنا بڑا بریک تھرو ہے دونوں اطراف میں؟ دیکھیے بریک تھرو تو ہے, یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ یہ عارضی ہے یا مستقل ہے. معاہدہ تو 2003 میں بھی ہوا, 2018 میں بھی اسے دہرایا گیا. ٹھیک, اب صورتحال یہ ہو گئی تھی. دیکھیے ایک زمانے میں تو وہ یہ کہنے لگے تھے, دماغ میں بڑا خناس پیدا ہو گیا تھا کہ ہم 2 محاذوں پہ لڑ سکتے ہیں اور چین اور پاکستان دونوں کو ہرا سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایک تو چین چڑھ آیا کہ سرحد پہ بلندیوں پہ بیٹھ گیا, اور مطلب یہ کچھ بھی نہ کر سکے, حتیٰ کہ بیان بھی جاری نہ کر سکے, جھوٹ بھی بولا کہ انہوں نے ہمارے علاقے کا قبضہ نہیں کیا, جبکہ انہوں نے کیا ہوا تھا. پھر ایک ایگریمنٹ ہو گیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی اور چینی افواج کا تعاون بڑا ہے.
یہ ریئلائزیشن ہوئی اچانک دلی میں کہ ان دونوں فوجوں میں تعاون اتنا بڑھ گیا کہ ہم تو پھنس گئے. یہ تو اگر دونوں مل کے کارروائی کرتے ہیں تو بڑی تباہی آ سکتی ہے. دیکھیں خوف ہی کا اصل میں مسئلہ ہوتا ہے. کارروائی تو کیا کوئی انڈیا پہ حملہ تو نہیں کرنے جا رہے تھے. وہ تو دیکھیے نا اپنی قوم کو اس نے بہکا لیا تھا اور اتنا زیادہ یعنی جذبات کی آگ بھڑکا دی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے مشکل میں پھنسا. ورنہ یہ ہے کہ چینی دیکھیں نا, چینیوں کے مفادات ہیں, گوادر کی بندرگاہ ہے, سی پیک ہے, وہ پاکستان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. جب انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے پلوامہ والے واقعے کے بعد, تو اب تو سفیر بھی نہیں ہیں, انتہائی نچلی سطح پہ تعلقات ہیں. دیکھیے کس طرح انڈین میڈیا جو ہے اس کا لب و لہجہ ہی بدل گیا کہ جی بات چیت بھی ہو جائے گی اور تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ بھی ہو جائے گا. تو یہاں سے پاکستان تو فوجیوں کی سطح پہ تو معاملہ ہوا, چین کے ساتھ بھی فوج کی سطح پہ ہوا ہے. ہماری وزارت خارجہ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ پس پردہ بہت کچھ ہو رہا تھا, بہت کچھ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ بھئی کشمیر میں جو اقدامات آپ نے کیے ہیں, اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا ہے, وہ واپس لیں, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہوا کیا, ایک تو یہ جو میں نے دو نکات آپ سے عرض کیا, دوسرا یہ ہے اتنی بڑی کسانوں کی تحریک. اب انہوں نے اعلان کیا ہے 40 لاکھ ٹریکٹر لے کر دلی جائیں گے. 40 لاکھ ٹریکٹر. ایک چھوٹی سی ریلی تو ان سے برداشت نہیں. 40 لاکھ نہ صحیح, 40 لاکھ نہ صحیح, 2 3 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ ٹریکٹر لا کر رکھتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ پنجاب میں الیکشن ہار گئی بی جے پی. ڈس انفو لیب جو ہے اس کی وجہ سے منہ کالا ہوا ساری دنیا میں. بالکل. اکانومی 47 کے بعد کبھی انڈیا کی اتنی خراب نہیں رہی جتنی اب صورت ہے, جتنی اب ہے. اس کا دباؤ آیا. اس کا مقابلہ میں آپ کو بتا دوں آگے بات کرنے سے پہلے, پاکستان میں اکانومی کی صورتحال بہرحال بہتر ہوئی ہے. ایک تو پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد ایف بی آر میں ٹیکس کلیکشن کا ہدف حاصل کر لیا, اس سے 20 ارب روپے زیادہ لے لی. 2800 ارب ہے, 2900 ارب ہے 8 مہینے. اینی ہاؤ وہ ٹارگٹ حاصل کر لیا. ٹھیک ہے, آخری مہینوں میں ٹیکس بڑھ جاتا ہے. سٹاک ایکسچینج 46,000 کی سطح پہ پہنچ گیا, کہاں 30-32 ہزار پہ تھا. باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ ہمیشہ سے زیادہ آ رہا ہے, $2 بلین سے زیادہ. وہ آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا. ایک بڑا واقعہ یہ ہوا جس کو میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا کہ چین اور پاکستان اور افغانستان کا سمجھوتا ہو گیا. یہ جو تاجکستان کے 13 کلومیٹر کی پٹی ہے واخاں کی, درست یہ رپورٹ اور یہ کہ ریلوے لائن بنے گی اپنا وہاں سے لے تاشکند سے لے کے اور کابل, اور کابل سے پشاور سے 573 کلومیٹر. دنیا ہی بدل جائے گی, دنیا ہی بدل جائے گی. یعنی اگر پاکستان کے راستے اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا, راہداری کے پیسوں سے افغانستان کی اکانومی سنبھل سکتی ہے. ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے. سی پیک کی سڑکیں تو مکمل ہونے پہ آئی ہیں, فردر کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے, انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اس میں سلو ہے. کیا بات ہو رہی تھی, ادھر چلی گئی. ہم بھارت کی بات کر رہے تھے. اچھا, وہ اپنا ڈس انفو لیب, کسانوں کی تحریک, پنجاب میں الیکشن ہار گئے, اکانومی نیچے گرنے لگی, کووڈ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, اس کے بہت غیر معمولی اثرات. ہمارے ہاں بھی لوگ لاپرواہ ہیں, لیکن انڈیا میں اس سے کہیں زیادہ. انڈیا میں تو دیکھیں نا, جو ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں یا تو سارا عمل روکتے ہیں, جھونپڑ پٹیوں میں جو لوگ رہتے ہیں, فٹ پاتھ پہ بہت بڑی تعداد, فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, تو بہت آلودہ فضا ہے. اس کی وجہ سے ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا اس کے سوا. اب انہوں نے ایک طرح کا وقتی طور پر ٹائم گین کیا, میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیے وہ تو جشن منا رہے تھے, یہاں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ اس میں سے ریڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیے ہوتا کیا ہے, پس پردہ یقینی طور پہ چین کا اس میں رول ہے, یقینی طور پہ امریکیوں نے کہا, امریکیوں نے ویلکم بھی اس کو کیا, اور یہ کہا کشمیر سمیت سارے مسئلے حل ہونے چاہیے. دس از امپورٹنٹ. درست, یہ بات, یہ بالکل, یہ بہت عرصے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو یہ انڈیا جو ہے وہ سری لنکا تو کا جو دورہ ہے وزیر اعظم کو بہت کامیاب رہا ہے, لیکن جو کچھ کہا گیا ہے دراصل اس سے زیادہ ہے. میں سری لنکا گیا, وہ سری لنکن پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں.
ٹریڈ کی سطح بڑھائی جائے گی، اس میں چین کا بھی رول ہے. وہ ہر پاکستانی چیز خریدنا چاہتے ہیں، یعنی ایسی الفت ہے ان میں کہ کوئی چیز آپ پاکستان سے لے جائیں وہ خرید لیں گے. لیکن انڈیا کا دباؤ ہے، امریکہ کا دباؤ ہے، مگر یہ دباؤ کب تک رہے گا؟ اگر چینی انویسٹمنٹ کرتے رہیں گے، دیکھیں نا دورہ یوں ہی نہیں ہو جاتا. یعنی انڈیا کے نہ چاہنے کے باوجود وہ دورہ کیا، انہوں نے دورہ کیا، بڑی کھل کر بات کیا. وہ اور بہت کچھ خریدنا چاہتے ہیں. کچھ چیزیں میرے علم میں ہیں جو بعض چیزیں ہیں مناسب نہیں ہیں ان کا اظہار کرنا. وہ ہر وہ چیز جو پاکستان پروڈیوس کرتا ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں، تجارت کا لیول بنانا چاہتے ہیں. ہم نے ان کی مدد کی ہے خانہ جنگی کو ختم کرنے میں، اور اس کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. وہ تہہ دل سے ممنون ہے پاکستان. مزید کوئی اچھی خبریں سنائیں ہارون صاحب، سیاست بھی بہت اچھی خبریں تو آپ کو سنا دیں. باتیں بھی ہم نے ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں، اسٹاک ایکسچینج بڑھ گیا ہے آلریڈی ٹیکسٹائل میں اور اس میں ہے. کچھ امید پیدا ہوئی ہے، لیکن فوکس نہیں ہے اکانومی پہ. فوکس جو ہے ایک آدمی کی ایک وقت میں ایک ترجیح ہوتی ہے، فوکس جو ہے وہ اسی پہ ہے. مریم نواز کو نہیں جانے دو، اللہ کا بندہ، اس میں کیا رکھا؟ ہارون صاحب سالوں کی جد و جہد ہے، محنت ہے، کوشش ہے، 5 سال محنت کوشش کی نہیں بات ہوتی، انداز فکر کی بات ہوتی ہے. ایک آدمی ہے، وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ حاجی جس راستے پہ تو جا رہا ہے یہ مکہ کو نہیں جاتا، ترکستان کو جاتا ہے. سینس آف ڈائریکشن. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے اچھی کتاب لیڈرشپ پہ صدر نکسن کی ہے. 3 باتیں وہ کہتے ہیں وہ دہرانا چاہیے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کیریکٹر رکھتا ہو، جو علم رکھتا ہو، اور جس کا کچھ کرزمہ ہو. پھر وہ کہتا ہے کہ کیا اس سے لیڈر کامیاب ہو جائے گا؟ وہ کہتا ہے نہیں. سینس آف ڈائریکشن. آپ کی ترجیح کیا ہے؟ کہ آپ معاشی بحالی آپ کی ترجیح ہے؟ دیکھیے پاکستان تو انڈیا کی طرح اب گرداب میں نہیں ہے. کراچی میں ٹیررزم ختم ہو گیا، قبائلی پٹی میں ختم ہو گیا، بلوچستان میں جھنڈا نہیں لہرا سکتا تھا، بہت سی جگہ تھا، 3 اضلاع سے بھتہ وصول کیا جا رہا تھا. آج کیا بلوچستان کی صورتحال ٹھیک ہے. آپ کی اتنی بڑی کامیابی ہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہ جیسا پاکستان نے فائٹ کیا ہے، ٹیررزم کو کسی نے فائٹ نہیں کیا. اور پوری دنیا تاریخ کہاں تک وہ آ گئے تھے؟ اگر یہ کامیابیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں، آپ کی سینس آف ڈائریکشن ٹھیک ہو، تو آپ اکانومی کو کیوں نہیں بھالا؟ یہ کیا ہوا ہے غلہ منڈیوں میں جہاں سبزی اور پھل بکتا ہے؟ سفارش پہ لوگ لگا دیے، الٹا مطلب ہے کہ آڑتی کو کیوں نہیں کمزور کرتے؟ اب بولتے اس کو نکال ہی دیں. آپ کے پاس کھلے میدان نہیں ہے شہروں میں. یہ شہروں کے باہر، چھوٹے شہروں میں تو بہت آسان ہے، اسلام آباد میں بھی ہیں، وقت ختم ہو گیا. مگر سوال یہی ہے، چھوڑے جا رہے ہیں کہ انداز فکر، ایک ملک کا وزیر اعظم جو کہ پوری قوم کو لیڈ کرتا ہے، اس کا انداز فکر بہتر ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.